بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیگل اوپینین میں خوش آمدید. यहाँ عرفان महबूब ऐं जो कि लीगल ओपिनियन में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं या तव्हांखे आगाही ॾींदासीं. सिंध में मज़दूरनि जे हक़नि बाबति जोड़ियल क़ानूननि जे हवाले सां पाण ॾिसंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं. सरकारी मुलाज़िमनि खे पेंशन ॾिनी वेंदी आहे ऐं रिटायरमेंट ते उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ फंड बि मिलंदा आहिनि, पर पाण जेकॾहिं ख़ानगी मुलाज़िमनि जी ॻाल्हि कयूं त अहिड़ो तसवुरु असांखे नथो मिले. पर कानून जा किताब इन मामले ते छा था चवनि ऐं जेका सालनि खां वठी मज़दूरनि जे हक़नि जे हवाले सां कानून साज़ी थींदी पई अचे. पहिरीं मई ते पाण हर साल मज़दूरनि जो आलमी ॾिहाड़ो बि मल्हाईंदा आहियूं, पर पाकिस्तान में बिलख़सूस सिंध में मज़दूरनि जा कहिड़ा हक़ आहिनि ऐं उन्हनि खे जाइज़ उजूरो ऐं ॿियूं सहूलतूं ॾियण जे लाइ कहिड़ी कानून साज़ी थियल आहे ऐं उन कानून साज़ी ते केतिरे क़दुरु अमल दरामद थी रहियो आहे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. असांखे स्टूडियो में जॉइन किया है सीनियर कानूनदान खालिद वहीद खान साहब. खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे हम, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तो पेंशन भी मिलती है, जब रिटायर हो जाते हैं मुख्तलिफ़ फ़ंड्स होते हैं वो भी मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, हर साल उनकी इंक्रीमेंट भी लगती है. लेकिन जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले? बहुत बहुत शुक्रिया. धरती टीवी माशाल्लाह ये लीगल ओपिनियन प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है. बहुत से मज़दूरों को और एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों को इस सिलसिले में बहुत मदद मिल रही है. आपका जो सवाल है रिगार्डिंग पेंशन, देखिए सर्विस के दौरान बहुत सारे गवर्नमेंट कानून बने हुए हैं कि इनको ये सहूलत दी जानी है, वर्किंग कंडीशन कैसे दी जानी है, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कैसे उनको मौका मुहैया करना चाहिए, कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, ये सब कुछ तय है. लेकिन बहुत अरसे से कानून नहीं बना था कि जो कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएं. प्री पार्टीशन गवर्नमेंट मुलाजमत की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन थी वो थी पेंशन. वो अभी तक भी चल रही है. रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन मिलती है, सोशल सिक्योरिटी उनके किस्म की मिल जाती है, उनकी इनकम रहती है, किचन चलता है, बाल बच्चे भी उनके पलते रहते हैं. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये ना होने के बराबर है. पेंशन गवर्नमेंट में तो लाजमी है, लेकिन पेंशन के साथ साथ जो इदारे अच्छे हैं, मल्टीनेशनल हैं, एटोनॉमस बॉडी हैं जिनमें PIA है, जो कि चल रही हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनमें भी पेंशन मिल जाती है. लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट इदारे, मिल्स, छोटी मोटी इस्टेब्लिशमेंट जिनमें थोड़े लोग काम हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज, उसमें बहुत कम लोगों को पेंशन मिलती नहीं दी जाती. उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब चाहे निकाल दिया जाए. तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने 1976 से पहले काम शुरू कर दिया था. इनिशियली 1972 में कानून बनाया, फिर उसको डेवलप करके 1961 अप्रैल 1976 में एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन बनाया. ये इसका मेन काम ही जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन उनको मुहैया करना. ये कानून बड़ी इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है. लाखों लोग इसके तहत पेंशन ले रहे हैं. इसमें पेंशन मज़दूर के अलावा, एम्प्लॉई के अलावा, अगर खुदा न खास्ता उसकी फौतगी हो जाती है, मर जाता है, तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है. अगर वो अनमैरिड है तो उसको पेरेंट्स को भी 5 साल तक के लिए EOBI पेंशन देती है. ये उसके अलावा फिर डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब वो काम काज के काबिल नहीं रहता, तो उस सीरत में भी उसको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते रहते हैं. ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, इस पर बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद भी हो रहा है. हर वो इदारा जिसके अंदर 5-10 से ज़्यादा मुलाजिम हैं, वो पाबंद है कि अपने आप को ओल्ड एज इंस्टीट्यूशन में EOBI में रजिस्टर्ड करवाए, कंट्रीब्यूशन दे. इसमें 6% कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसमें 5% जो है एम्प्लॉयर ख़ुद देता है और 1% एम्प्लॉय की जेब से जाता है. अच्छा, मुलाजमीन कितने बताया आपने? 10 से ज़्यादा किसी भी इदारे में, 10 से ज़्यादा. अच्छा, अब आगे भी हैं इससे मुतल्लिक सवाल, लेकिन पहले आ जाते हैं जहाँ 10 से कम है वो कहाँ जाएं फिर? इसमें देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉलंटियर, ये जो EOBI है ये वॉलंटियर भी है, जिसमें इसेंशियल अमेंडमेंट करके अब शायद 5 तक ले आए हैं. अगर वो इदारा जिसमें इससे भी कम मुलाजिम हैं, जो कि फॉल नहीं करता इस कैटेगरी में, वो वॉलंटियरली जाके EOBI में कह सकता है कि मुझे रजिस्टर्ड करें, मेरे ये 4-5-2-3 एम्प्लॉई हैं,
ان کو آپ رجسٹرڈ کریں, میں ان کا کنٹریبیوشن دوں گا, اور جب یہ آفٹر اٹیننگ دا ایج آف 60 ایئرس دے ول بی ایلیجیبل, مطلب ان کو پھر پینشن ملے گی. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 15 سال تک اس کو انشورنس کے کنٹریبیوشن جمع کروانا ہے, اور 60 سال کی ایج کے بعد فرض کر لیں وہ پہلے چھوڑ دیتا ہے یا کسی وجہ سے ڈی ہائر ہو جاتا ہے, تو جس ادارے میں جائے گا وہاں سے بھی اس کو جو بی او بی اے کی کنٹریبیوشن جمع کروائیں گے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی, 60 سال کے بعد اس کو وہ پینشن ملے گی. اچھا, اب اس میں تو دو لوگوں کا رول ہے, ایک ہے امپلائر کا, انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور دوسرا ہو گیا امپلائی, انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایک طبقہ ہے جسے ہم دہاڑی دار کہتے ہیں, تو ان کی اس طرح کی جس طرح ای او بی آئی پینشن دے رہا ہے, ان کی پینشن کا کوئی بندوبست ہے؟ نہیں, معذرت کے ساتھ اس سلسلے میں کہانی طور پہ ورکنگ تو کی گئی ہے کہ جی گھریلو ملازمین, ڈومیسٹک سروینٹس, دہاڑی دار, لیکن کوئی ابھی تک ان کے سلسلے میں قانون نہیں بنا. صحیح. اچھا, اب ای او بی آئی میں فرض کر لیتے ہیں ایسی اسٹیبلشمنٹس جو کہ لیگلی باؤنڈ ہیں, پابند ہیں, ان کی ملازمین کی جو تعداد ہے وہ 10-15 سے اوپر ہیں, اور وہ ای او بی آئی کی کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے امپلائیز کو ای او بی آئی میں رجسٹرڈ نہیں کراتے, اس کے خلاف کوئی ریمیڈی؟ جی, اس کے خلاف ای او بی میں پورا قانون ہے, ان کے خلاف ان کا اسٹاف آتا ہے, پورا سروے کرتا ہے, اور پینلٹی کے ساتھ پھر ان کو کہتا ہے, نوٹس ایشو کر دیتا ہے, وہ لیگل ریکوری کرتے ہیں اور ان کو جمع کروانی پڑتی ہے, ورنہ ان کے خلاف ریکوری شروع ہو جاتی ہے اس پر لینڈ ریونیو. اچھا, اب اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی جو پرائیویٹ امپلائیز ہوتے ہیں. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس نے 1 سال ایک ادارے میں کام کیا, 1 سال کے بعد وہاں سے اس نے ریزائن کر دی, اچھی اپرچونٹی مل گئی, یا پھر اس کو نکال دیا گیا. اب پہلے سال جس ادارے میں اس نے جاب کی, اسی ادارے نے, اسی آرگنائزیشن نے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے اسے رجسٹرڈ کرایا ای او بی آئی میں. اب وہ کسی دوسری اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہا ہے, دوسری جاب کر رہا ہے, تو اب دوبارہ اسے ای او بی آئی میں نئی رجسٹریشن کرانی پڑے گی, یا جو پرانی اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے اس کو وہ رینیو کرائے گا سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ کے نام سے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص ونس رجسٹرڈ ہو گیا, سی این آئی سی تو کوئی چینج نہیں ہوتا, وہ ونس رجسٹرڈ ہو گیا, جس عرصے تک جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس میں امپلائر نے جمع کروائی ہے, اس کے بعد وہ جاب چھوڑ دیتا ہے. خاص طور پہ یہ سیزنل فیکٹریز جیسے گنا, چینی اور کپاس وغیرہ کی فیکٹریز ہوتی ہیں, وہ سیزنل ہوتی ہیں. وہ ایک دفعہ رجسٹر کروا کے اس کا کنٹریبیوشن اگر جمع کرا دیتی ہیں تو اس کا کنٹریبیوشن کسی اور ادارے میں, یا اگلے سال وہ پھر اس فیکٹری میں آگے کام کرتا ہے, یا کسی اور ادارے میں چلا جاتا ہے, وہ بھی اس کو کنٹریبیوشن جمع کروائے گا, تو وہ اس کے نام سے جو رجسٹریشن ہے اس کو ایک رجسٹرڈ کارڈ مل جائے گا, اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. اور یہ 15 سال کی ہے کہ وہ 15 سال تک اس نے کنٹریبیوشن جمع کرایا ہو, تب وہ جا کے ایلیجیبل ہوگا پینشن لینے کا 60 سال کی عمر کے بعد. اچھا, یہ رجسٹریشن ریکارڈ اپڈیٹ کرائے گا کون؟ ایک ادارے سے نکال دیا گیا, دوسرے ادارے میں چلا گیا, اب ظاہر سی بات ہے اس میں امپلائر کا بھی کنٹریبیوشن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہے نہیں اس طرح کا کوئی سین, خاص طور پہ سندھ میں, کہ کوئی امپلائر جاتا ہو کہ ہمارے پاس 50 ملازمین ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, 300 ہیں, آپ ان کو رجسٹرڈ کر دیں یا آپ ان کا کنٹریبیوشن ہم سے لے لیں. لیکن ایک بندہ جو رجسٹرڈ ہے وہ دوسری کمپنی میں چلا جاتا ہے, وہ کمپنی سیریس نہیں ہے اس معاملے میں کہ اس کو اس کا ریکارڈ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کرائے یا اپڈیٹ کرائے, تو کیا وہ بندہ خود جا سکتا ہے کہ بھئی اب میں نے خود بھی ای او بی آئی کو جا کے اپروچ کر سکتا ہے کہ جی میں اس ادارے میں ملازم ہوں, یہ میرا پرانا نمبر ہے, مجھے اس میں دوبارہ انٹری کیا جائے, امپلائر سے کہا جائے کہ وہ میرا کنٹریبیوشن جمع کروائے. اچھا, آپ نے کہا کہ کم سے کم بھی 15 سال تک رجسٹریشن ہو, 15 سال تک کنٹریبیوشن دیا گیا ہو. اگر 2 سال تک کنٹریبیوشن دے رہا ہے امپلائر, کیونکہ جو امپلائی کا, اچھا میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں, جو ملازم ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کٹوتی کر کے جو ادارہ ہے اسی کو دینا ہوتا ہے. اب فرض کر لیتے ہیں 1 سال تک ادارے نے اپنا کنٹریبیوشن بھی دیا, ملازم کا کنٹریبیوشن بھی دیا, 1 یا 2 سال کے بعد نہیں دے رہا, پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ای او بی آئی کا کام ہے, اس آرگنائزیشن کا کام ہے, اس کا سٹاف اس کو فالو کرے گا, اس کو نوٹسز ایشو کرے گا, اور اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کو جرمانے کے ساتھ نوٹسز ایشو کرے گا, اور تمام ریکوری کرنی پڑتی ہے.
یہ نہیں ہے کہ یا تو ادارہ بند ہو جائے یا پھر ان کو دینی پڑتی ہے اگر وہ اپنی سروائیول چاہتے ہیں. ادارہ بند تک ہو سکتا ہے؟ وہ تو بند تو ہوتے رہتے ہیں نا, اس میں تو بہت سارے ریزن ہیں. قانونی طور پہ چھانٹی ہو گئی, ادارہ بند ہو گیا, اس کو قانونی طریقے سے جب بھی آپ کرتے ہیں تو مزدوروں کو لے آف کرنے کے لیے بھی قانون ہے کہ فرسٹ جو جائے گا تو سب سے آخر میں بھرتی ہوگا, وہ سب سے پہلے جائے گا سینئرٹی کے حساب سے. تو وہ ایک طریقہ کار قانون نے واضح کیا ہوا ہے. اچھا, اب 15 سال تک مسلسل کنٹریبیوشن جمع کرانا پڑے گا, امپلائر کی طرف سے بھی امپلائی کی طرف سے بھی. اب اس 15 سالوں کے دوران فرض کر لیتے ہیں کہ 5 سال تک بندہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, دونوں سائڈ سے کنٹریبیوشن بھی جا رہا ہے, وہ ڈسیبل ہو گیا یا وہ نہیں کر پا رہا, کام کے لائق نہیں رہا, کوئی معذوری ہو گئی, کوئی مینٹلی مسئلہ ہو گیا, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت حال میں یہ ہے کہ وہ جو کنٹریبیوشن دے رہا ہے اگر تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لواحقین کو ملے گا. اگر وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو ای او بی آئی کا ایک اپنا میڈیکل بورڈ اس کو ایگزامن کرے گا, اور اگر وہ اسرٹین کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈسیبلٹی جینون ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کام کے دوران یا یہ بیماری کے تحت وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے, تو وہ میڈیکل بورڈ اس کو سیٹ کرے گا. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میڈیکلی انفٹ ہے, ڈسیبل ہے, تب ای او بی آئی اس کو پینشن دے گی. اچھا, ای او بی آئی اور کون کون سی سہولتیں ہیں جو ملازمین کو دیتی ہے؟ ای او بی آئی کا مین کنسرن تو پینشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. پینشن ہے, پینشن امپلائی کو دے گی, ڈیتھ کی صورت میں اس کے وائف کو دے گی. اچھا, اس میں فرض کریں پہلے سال رجسٹریشن ہوئی اور کنٹریبیوشن دونوں سائڈ سے چلا گیا ای او بی آئی کے پاس, وہ بندہ فوت ہو گیا, اس صورت میں بھی پیسے ملیں گے یا ایک کرائٹیریا سیٹ ہے کہ بھئی کم سے کم بھی 5 سال ہونی چاہیے, جس طرح آپ نے کہا کہ 15 سال مسلسل ہو, لیکن اگر 15 سال سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو اس کے فوت ہو جاتا ہے اور اس نے 36 منتھ ریگولر کنٹریبیوشن جمع کروائی ہے تو اس کی وائف کو تاحیات اس کو پینشن ملے گی, منیمم پینشن. منیمم پینشن جو ہے ای او بی آئی کی آج کل 10,000 ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے کنٹریبیوشن کے حساب سے چلی جاتی ہے 22,000 تک. تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو 36 منتھ کی کنٹریبیوشن کے بعد ہول ٹائم ملے گی, اور اس نے اگر 5 سال جمع کروائی ہے اور اس کے ماں شادی شدہ نہیں ہے تو 5 سال تک کے لیے اس کے ماں باپ کو ملے گی. صحیح. اور بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو 18 سال سے کم عمر بیٹا ہے ان کو ملے گی. بیٹی کو بھی 18 سال تک کی ملے گی, لیکن بیٹی کو اس وقت تک ملے گی جب تک وہ شادی نہیں ہو جاتی. آج تک آج جو کنٹریبیوشن ہے یہ منیمم ویجز جو گورنمنٹ طے کرتی ہے اس کے تحت ہوتی ہے. اچھا, یہ پیسے ملیں گے کیسے ای او بی آئی سے؟ جی, اس کے لیے جو ادارہ ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جا کر اپنا تمام ڈاکومنٹس سائن کر کے ای او بی آئی میں جمع کروا دے گا. ای او بی آئی میں جمع کرا دے گا تو ای او بی آئی جمع کروا کر آج کل کے حساب سے, پہلے تو نیشنل بینک سے ملتی تھی, آج کل کے حساب سے ایک والیٹ بنا دیتی ہے جو کہ بینک الفلاح ہینڈل کر رہا ہے, اس کو مل جاتا ہے اے ٹی ایم, اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں اس کی پینشن جمع ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک میسیج بھی ملتا ہے کہ جی آپ کی اس مہینے کی پینشن ہم نے جمع کروا دی ہے. نارملی یہ ہوتی ہے کہ اس جو گزر جاتا ہے مہینہ تو پہلی تاریخ کو میسیج آ جاتا ہے, اور آپ اس کے بعد اے ٹی ایم سے تمام پاکستان میں کسی بھی بینک سے آپ جا کے اپنی پینشن نکلوا سکتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے ایک سیفٹی رکھی ہوئی ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہر 6 مہینے کے بعد اس کو جا کے بینک میں بایو میٹرک سے اپنا زندہ ہونے کی تصدیق کروانی پڑتی ہے تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں. زندہ ہونے کا بھی ثبوت دینا پڑتا ہے پاکستان میں, قانون ہے یہ. اچھا سر, آپ نے کہا کہ 15 سالوں تک کنٹریبیوشن پے کرنا ضروری ہے, اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ 60 سال کے بعد ایلیجیبل ہوگا. تو اگر کوئی ایسا امپلائی, ایسا ملازم جس نے 15 سال تک کنٹریبیوشن پے کیا لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال تک نہیں پہنچی, تو کیا اسے پیسے نہیں ملیں گے؟ اس کو 60 سال کی عمر کے بعد ملیں گے. 60 کی عمر کے بعد ملیں گے, مطلب پینشن یہ ایلیجیبل ہی 60 سال کی عمر کے بعد ہوگا. 2 کرائٹیریا ہیں, 15 سال کی کنٹریبیوشن اور 60 سال کی عمر کے بعد, کیونکہ ہمارے یہاں 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ ایج ہے تو اس کے بعد ملے. 15 سال کے بعد کنٹریبیوشن پے کرنا ضروری نہیں ہے. 15 سال کے بعد کا کنٹریبیوشن ریٹائر ہو جائے گا تو ادارہ کنٹریبیوشن دے گا ہی نہیں. 15 سال کے بعد ریٹائر نہیں ہو رہا, نہیں ہوتا. آج کل کچھ اداروں نے اپنی ایج بڑھا دی ہے, 65 کر دیے, لیکن ای او بی آئی کے بعد 15 سال ہے,
بعض ادارے ایسے کرتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر کر کے کسی ضروری امپلائی ہے اس کو کانٹریکٹ پہ رکھ لیتے ہیں. جو آپ کا کویشچن ہے, کانٹریکٹ پہ رکھنے کی صورت میں EOBI کنٹریبیوشن نہیں کٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کانٹریکٹ پہ مجھے یاد آ گیا, ایسے ملازمین جو کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں یہ وہ بھی EOBI سے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو آپ جس ادارے کے لیے کام کانٹریکٹ کر رہے ہیں, جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں, اس ادارے کا کام ہے کہ جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو تمام فیسلٹیز دے, یونیفارم, یہ اوور ٹائم, انکلوڈنگ رجسٹریشن ان EOBI. چلیں سر. اچھا, یہ تو اچھا, کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ EOBI کے رجسٹریشن میں فال نہیں کرتے. ہر انڈسٹری, ہر اسٹیبلشمنٹ اور سب ادارے اس میں فال کرتے ہیں, لیکن ایسے ملازمین جو اسٹیٹ کے ملازم ہیں, گورنمنٹ ملازمین, وہ اس کے ان پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. آرمڈ فورسز پہ نہیں ہوتا, پولیس پہ نہیں ہوتا, ریلوے پہ نہیں ہوتا, وابڈا پہ نہیں ہوتا. کوئی ایسے ادارے ہیں جن کو ایگزمپشن اور آسان کر دیتے ہیں لیکن یہ EOBI صرف اور صرف پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس کے لیے, ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں, ایسا تو کہنا صحیح نہیں ہوگا. کچھ مخصوص ادارے انہوں نے, جو میں نے کچھ نام لیے ہیں, وابڈا ہے, ریلوے ہے, پوسٹ آفس ہے اور بینکس ہیں, ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا, خاص طور پر آرمڈ فورسز اور پولیس وغیرہ. ٹھیک ہے خالد صاحب, لیکن اس میں یہ ان پہ بھی شامل نہیں ہوتا. مثلا میں مالک ہوں, میرے جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے, تو ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لوں. مالک کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ کنٹریبیوشن بھی نہیں جمع کرائے گا, اس کو پینشن بھی نہیں ملے گی, نہ ہی اس کے جو اسپاؤس اور بیوی بچے ہیں. ٹھیک ہے سر, اور بھی کچھ سوالات ہیں پوچھیں گے آپ سے. جی اس وقت بریک جو ٹائم تھو ناظرین, بریک وٹھوں था. بریک کھان पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं इन्हनि ई मामलनि ते सवालनि जवाबनि जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. स्टे विद अस. लीगल ओपिनियन में ॿीहर ख़ुशि आमदीद. प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में असीं तव्हांखे EOBI बाबति आगाही ॾिनीसीं. सवली ॿोली में पाण हिनखे चई सघूं था त ख़ानगी मुलाज़िमनि खे पेंशन ॾींदड़ इदारो. हाणे हिन जो तरीक़ेकार कीअं हुयो, कीअं इन में अप्लाई करे सघिजे थो ऐं इन मां पैसा कीअं हासिल करे सघजनि था, पहिरें हिसे में इन शइ खे घणे भाङे असीं क्लियर करे विया आहियूं. ख़ालिद साहब, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज़. जो मुलाजमीन हैं उनकी इकसाम होती हैं. आम बंदे को नहीं पता कि मैं कौन सी कैटेगरी में फ़ाल करता हूँ, तो हमें बता दें जो मुलाजमीन हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं? देखिए, 5 किस्म के मुलाजमीन काउंट किए जाते हैं. सबसे पहले तो परमानेंट वर्कर्स, ये वो हैं जो कि मुलाजिम होते हैं और 60 साल की उम्र में जाके रिटायर होते हैं. फिर उसके बाद आर्जी वर्कर हैं, का मतलब है कि जिसको हम मुलाजिम कुछ अरसे के लिए रख लेते हैं, कोई आदमी छुट्टी गया तो उसकी जगह रख लिया, जिसको बदली भी कहते हैं. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी है. गवर्नमेंट ने सनअतकारों और जो इंडस्ट्री से के सहूलत के लिए कुछ जॉब क्लासीफाइड कर दिए कि आप ये आउटसोर्स भी कर सकते हैं. आजकल एक नई किस्म है आउटसोर्स. तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने जॉब आउटसोर्स कर दिए हैं. वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी कहलाते हैं और आउटसोर्स मुलाजमिन भी कहलाते हैं, जिनमें सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई हैं. तो लोगों ने पहले अपने चौकीदार रखते थे कंपनियाँ, लेकिन अब वो ख़त्म करके उन्होंने चौकीदार की जगह सिक्योरिटी एजेंसीज को दे दिया. स्वीपर रखते थे हर इदारा, तो हर इदारे को फिर उसको परमानेंट वर्कर के हिसाब से छुट्टियाँ देनी पड़ती थी, ओवर टाइम देना पड़ता था. तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको फिर उन्होंने आउटसोर्स कर दिया. तो ये आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम भी कहलाते हैं. हाउ टू हायर एंड हाउ टू फायर? देखें, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, हाउ टू हायर, दिस इज मोस्ट ईजी. मोस्ट ईजी. आप किसी को भी ले आए, मैं अब आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, मैनेजमेंट स्टाफ की मैं बात नहीं कर रहा. अब किसी को भी ले आए, उसका मेरिट देखें, आपको पसंद है ना पसंद है, काम अच्छा लगता है, उसको आप वर्कर क्लास में जब एम्प्लॉय कर लेंगे परमानेंट, तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको निकाल सकें. ठीक. डी हायर करने के लिए बहुत पॉलिसीज़ बनाई गई हैं. इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि अगर उस वक्त तक आप मुलाजिम को नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ना करें. मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है कि उसको आप नौकरी से निकाल दें. इंक्वायरी करेंगे, इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी, फिर आपको उसको निकाल सकते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद.
لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کے لیے عدالتیں بنا دی ہیں. اف ہی از ناٹ پرائیویٹ سیٹسفائیڈ، ملازمین کے لیے بھی پرائیویٹ ملازمین مطلب کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہے. جی گورنمنٹ ملازمین کے لیے الگ ہے، پرائیویٹ ادارے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن. ہم پرائیویٹ ملازمین کی بات کر رہے ہیں. پرائیویٹ یو مین جو ڈیلی گھروں میں کام کرتے ہیں یا نو 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 نو. ہاں نہیں، پرائیویٹ ملازم کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہے. جی انسٹیٹیوشن میں ہے، بینکس میں ہے، کسی اور ادارے میں ہے، آٹونومس باڈیز میں ہے، کسی مل میں ہے، فیکٹری میں ہے. جی ان کو باقاعدہ یونین کا رائٹ دیا گیا ہے. ان کے رائٹس یونین پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کی رجسٹریشن بھی NIRC کرتی ہے. ان کے بڑے اس کے بعد اس کو رائٹ پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں، ورکنگ کنڈیشنز ان کو مہیا کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جب ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کے لیے لیبر کورٹس بھی ہیں. اور اگر وہ فیڈرل کسی ایسا جس میں کہ فیڈرل ادارہ آ جاتا ہے، جس میں بینک بھی ہیں، یہ دوسرے ادارے بھی ہیں، اس کے لیے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ایک کوڈ بنائی جاتی ہے جس کی تمام پاکستان میں برانچیں وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر ان کی کسی طریقے سے وہ ثابت کر دیں کہ مجھے غلط نوکری سے نکالا گیا، مجھے جو نکالا گیا غلط ہے، تو کورٹ آرڈر کر کے ان کو بحال کرتی ہے. چلیے اب تھوڑا پروسیجر بھی بتا دیں. فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے ایک جنرلی بات کی، انکوائری ہوگی، نکال دیا، یہ کر دیا. فرض کر لیتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں کسی امپلائی کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشن لگتا ہے اور اس کو نکالنے کی کارروائی ہوتی ہے، تو ڈیٹیل میں بتائیں کارروائی کیسے شروع ہوگی، اور بندے کو جب نکال دیں پہلا اسٹیپ کیا ہے، یا ڈائریکٹ وہ چلا جائے گا NIRC؟ نہیں، NIRC بالکل ڈائریکٹ انٹرٹین نہیں کرتی. اس کے لیے پوری ایک پروسیجر فالو کرے گی ادارہ. سب سے پہلے 30 دن کے اندر جو بھی اس نے کوئی مس کنڈکٹ اس سے ہوا ہے، 30 دن کے اندر وہ اس کو چارج شیٹ ایشو کرے گی کہ آپ کے خلاف یہ چیز پائی گئی ہے، اس طرح موجود کیا، اور موجودگی میں یہ گواہان ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے. جو بھی انسیڈنٹ ہے اس کا لکھنا پڑے گا. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم 7 دن، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر اپنا جواب جمع کرائیں. اگر آپ نے جواب نہیں جمع کروایا تو آپ مجرم سمجھے جائیں گے اور ہم ایکس پارٹی ایکشن لے لیں گے. وہ آدمی اپنا رپلائی جمع کرواتا ہے شو کاز نوٹس کا، اس کو مینجمنٹ ریویو کرتی ہے. اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مس غلط فہمی ہو گئی ہے یہ، تو ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں. ورنہ اس کے خلاف انکوائری کمیٹی بٹھا دیتی ہے، انکوائری افسر نامینیٹ کر دیتا ہے، جو کہ اس کو کورٹ کی طرح ایک قسم کی کورٹ ہوتی ہے. اکیوز کو بلائے گا، اس کی اسٹیٹمنٹ لے گا، کمپلیننٹ کو بلائے گا، مینجمنٹ کا کمپلیننٹ ہے، وہ آ کے اپنی پوری کمپلینٹ کرے گا، اپنے وٹنسز لائے گا، ایویڈنسز لائے گا. اس کو سننے کے بعد وہ چیپٹر کلوز کرے گا. تو اکیوز کو بلایا جائے گا جو مس کنڈکٹ کے ورکر ہے، اس کا پورا اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، اس کی ایویڈنس لی جائے گی، کراس ایگزامن کیا جائے گا. کراس ایگزامن کے بعد اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے ریویو کر کے مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کا مس کنڈکٹ ہوا ہے اور یہ اس کو سزا ملنی چاہیے، تو وہ اس کو نوکری سے نکال دیتی ہے. نوکری سے نکالنے کے 3 مہینے کے اندر اس آدمی کے پاس یہ حق حاصل ہے 90 ڈیز کہ وہ کمپنی کو ایک گریوینس نوٹس لکھے گا. آپ کا جو کوشچن تھا نا ڈائریکٹ جا سکتا ہے، نہیں، وہ گریوینس نوٹس لکھے گا، جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا. کمپنی باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو جواب دے، لیکن وہ جواب کا انتظار کرے گا. اگر کمپنی جواب دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو پھر وہ جا کے متعلقہ کورٹ میں نیشنل انڈسٹریل کمیشن میں اپنا کیس فائل کرے گا. اچھا، یہ NIRC ہی ہے یا کچھ اور عدالتیں بھی ہیں؟ فرض کریں میں سندھ میں کسی ایسی اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہا ہوں جس کو پروونس کنٹرول کر رہا ہے، لیکن کچھ اسٹیبلشمنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جو فیڈرل کے لاء کے تھرو کنٹرول ہوتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں NIRC جاؤں گا یا پروونس کی الگ بنی ہوئی ہیں؟ پروونس کی لیبر کورٹس ہیں اور ایسے ادارے جو کہ جن کا کہ ایک سے زیادہ صوبوں میں اسٹیبلشمنٹ ہیں، چاہے وہ 2 صوبوں میں، جیسے میں سوئی گیس کی مثال دیتا ہوں، وہ سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، وہ پھر فیڈرل میں آ جاتی ہے. صحیح. ایک سے زیادہ صوبوں میں اگر کسی کے ورکر ہیں تو وہ NIRC میں جائیں گے، اور جو صرف ایک صوبے میں کام کر رہی ہے وہ لیبر کورٹس ان کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ اپنی جو ورکر ہے وہ اپنی اپیل لے کے وہاں جائے گا. یا جو سرکاری ادارے ہیں لیبر کے، جو لوگ نہیں مانتے، رجسٹر نہیں کراتے اپنے آپ کو فیکٹریز ایکٹ وغیرہ کے تحت، وہ ادارے خود جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں لیبر کورٹ میں کہ جس نے رجسٹر نہیں کروایا، اس نے یہ نہیں کیا. اچھا، یہ تو ایک نئی چیز آ گئی. چلے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے.
ہر امپلائی لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے؟ نہیں، یہ رجسٹر کروانا سے مراد میں کس چیز میں رجسٹر؟ آپ نے کہا کہ وہ کمپنیز آ کے ہی کہتی ہیں کہ بھئی یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. نہیں، رجسٹرڈ ویسے جیسے میری ایک فیکٹری ہے، میں نے فیکٹری ایکٹس کے تحت اس کو رجسٹر نہیں کیا. امپلائی کی بات کر رہے ہیں. اب فیکٹری ایکٹ کے تحت وہ سارا سیٹ اپ آ جاتا ہے جی. تو پھر لیبر ڈپارٹمنٹ اس فیکٹری پہ جا کے انویسٹیگیٹ کرے گا. اگر اس نے جو فیکٹریز ایکٹ کے قانون ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، تو وہ پھر اس کے خلاف لیبر کورٹ میں جا کے کیس فائل کرے گا کہ جی یہ ادارے نے یہ وہ جرم کیے ہیں، اس کو خلاف سزا دی جائے اور یہ کیا جائے. اچھا سر، منیمم ویجز پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم کم سے کم تنخواہ کہہ سکتے ہیں آسان اردو میں. کم سے کم تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا صحیح کوشچن ہے، لوگوں کو بیچاروں کو نہیں معلوم. 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ ایک ویجز فکس کرتی تھی جو کہ منیمم ویجز کہلاتی تھی. ویج تھرو آؤٹ کنٹری، پورا کنٹری. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کے پاس چلا گیا. تو اب صوبے اپنے لحاظ سے منیمم ویجز طے کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتا ہے کچھ کم کرتا ہے. کرنٹلی جو اسی وقت منیمم ویجز ہے وہ 37,000 ہے ود ایفیکٹ فرام 1 جولائی 2024. 37,000 آپ نے کسی بھی امپلائی کو اگر رکھا ہے تو اس کو دینے ہی دینے ہیں 37,000. اسی بیس پہ اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یو او بی آئی ہے، تو اگر میری 1 لاکھ بھی تنخواہ ہے لیکن جو میں اس کا وہ دوں گا کنٹریبیوشن وہ دوں گا منیمم ویجز پہ. 37,000 کا 5% امپلائر دے گا، 1% جو کہ 1,810 بنتا ہے، اور 1% دے گا امپلائی 370، تو 2,200 کچھ بہت کچھ جو ہے نا منیمم ویجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے کم پہ آپ ملازم نہیں رکھ سکتے. اچھا فرض کریں رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں، آپ نے کہا 37,000 روپے کم سے کم تنخواہ دینی ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کو اکارڈنگ ٹو لا، اور یہ افیکٹو ہے 1 جولائی 2024. جی بڑھتی رہتی ہے، ہر صوبہ نے اپنا رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت کنسنسس ہے 37,000 پر منتھ. اب فرض کریں نہیں دے رہے 37,000 روپے منیمم ویجز نہیں دے رہے، آپ نے 30 پہ رکھ لیا، 35 پہ رکھ لیا، 25 پہ رکھ لیا، پھر وہ جو امپلائی جو رکھا ہوا ہے وہ کیسے کہاں جائے کہ بھئی میری بیسک سیلری یا منیمم سیلری تو 37,000 روپے ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا، لیکن مجھے تو 30,000 روپے دیے جا رہے ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اگر صوبائی ادارہ ہے تو لیبر کورٹ میں جائے گا، اور اگر فیڈرل ہے تو این آئی آر سی میں. صحیح. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سیلریز ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں، کمپنیز ہیں. اب سوال میرے 2 ہیں. ایک، کیا سیلری دینے کی بھی کوئی ٹائم فکس ہے کہ بھئی ہر مہینے کی 5 کو دینی ہے، 10 کو دینی ہے، پہلی کو دینی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر سیلری 2 مہینے 3 مہینے اسٹاپ ہو جاتی ہے، فنانشل کرائسس ہیں یا کچھ بھی ہے، فلاں بندہ نہیں پسند، اس کی میں نے تنخواہ روک دی، اس کو نکال دیا تو اس کی 3 ماہ کی تنخواہ کھا جاؤ، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ یہ کہتا ہے جنرلی کہ آپ کسی بھی ملازم کی تنخواہ نہیں روک سکتے، بالکل نہیں روک سکتے. اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے اس کو تنخواہ ضرور دینی ہے کیونکہ اس سے گھر چلتا ہے. سیلری کسی بھی صورت میں نہیں روکی جائے گی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے تحت. ہاں سم ٹائمس کورٹس روک دیتی ہیں، تو آپ امپلائی اگر اس کے خلاف بھی اپیل کر دیتا ہے، کسی کیس میں اس نے روک دیا کہ جی بندہ مفرور ہے تو اس کی تنخواہ روکے جائیں، ایسے کچھ کیسز آئے ہیں. لیکن اگر وہ کورٹ میں جا کے کہہ دیتا ہے کہ جی میری تنخواہ روکیں گے تو میرے تو بھکے، مطلب بیسیکلی تنخواہ نہیں روک سکتے آپ. دوسرا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں ملی تو اس کا فورم ہے لیبر کورٹ جائیں، پیمنٹ آف ویجز کمیشن بھی ہے، اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں، وہ اس کے ساتھ فائن کے ساتھ، ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے تحت فائن کے ساتھ اس ادارے کو پابند کرے گی کہ اس کو پیمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کورٹ میں جانا لازمی ہے، لیکن اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور ملازم اس کو دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا کرائسس ہے تو ویٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس قانونی طور پہ کمپلینٹ کر سکتا ہے. اور نارملی 7 تک تنخواہ مل جانی چاہیے. بعض فیکٹری کو پابند کی فیکٹریز ایکٹ میں ہے کہ وہ آپ نے باہر لکھ کر لگانا ہے
کہ ہر مہینے کی کس تاریخ کو تنخواہ دی جاتی ہے. وہ تو فیکٹریز فیکٹریز مطلب سب ادارے کو وہ جو فیکٹریز میں فعال نہیں ہوتی, ہاں ان کے بھی فرسٹ ویک میں تنخواہ دینا ضروری ہے. لیکن کچھ ادارے ہیں کنوینئنٹ کے طور پہ پہلے بھی تنخواہ دے دیتے ہیں, جیسے بینکس ہیں وہ یکم سے پہلے بھی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ چلیں ہماری کیلکولیشن ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے, تو وہ 28-29 کو بھی دے دیتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس آن دیئر کنوینئنس, لیکن قانون کہتا ہے کہ پہلی ہفتے کے اندر اندر تنخواہ دینا لازمی ہے. اچھا, سرکاری ملازمین کی ہر سال ہم دیکھتے ہیں انکریمنٹ لگتی ہے. جب بھی بجٹ سیشن ہوتا ہے یا بجٹ تقریر ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی فیصد تنخواہ بڑھا دی ہے ہم نے. اور پرائیویٹ ملازمین جو ہیں ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ ہے کہ ان کی ہر سال انکریمنٹ لگے؟ اٹ ڈیپینڈس آن پرسن ٹو پرسن, آنر ٹو آنر. کچھ ادارے جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملازمین کو اپنے حساب سے بڑھا دیتے ہیں, کسی کو تھوڑا زیادہ دے دیا. آئی ایم آسکنگ لیگلی نہیں ہو رہا اس میں کوئی کام, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا, سرکاری اداروں کے 10-15% وہ انڈیکس دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک نے کیا مہنگائی کا بنایا, اس کے مطابق اتنے % کے حساب سے تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. ایون جو پینشنرز ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں سرکاری ملازمین, اور سرکاری اداروں سے جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو بھی پھر اس کی پینشن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز 15-20 سال کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی پینشن ریٹائرمنٹ کی سیلری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. مطلب یہاں قانون بھی خاموش ہے, قانون فیسلٹیز دی ہوئی ہے, اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا صاحب, مہنگائی آ رہی ہے. اب آخری سوال, پھر اینڈنگ لینی ہے, مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا. آپ نے چھٹیوں کی بات کی تھی, چھٹیوں سے بچنے کے لیے 5 اقسام ہیں امپلائیز کی, اور بچنے کے لیے آؤٹ سورس وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو پرائیویٹ ملازمین قانون کے مطابق سال میں کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں؟ سال میں 14 دن کی چھٹی لازمی ہے, جس کو ہم کیجول لیو کہتے ہیں. یہ ہر ملازم کو انٹائٹلمنٹ ہے. اور جو سرکاری ادارہ ہے وہ اس میں جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرے گا, یا جو بھی ادارہ ہے جس کو میں نے ملازم رکھا ہے, وہ اس اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھ کے دے گا. قانونی طور پہ 14 چھٹی کیجول جس کو ہم کہتے ہیں سال میں لازمی ہے. اس کے علاوہ بعض ادارے سک لیو بھی دیتے ہیں, بعض ادارے ارن لیو کسی اور صورت میں بڑھا دیتے ہیں. کم از کم 14 دن کی کیجول لیو ضروری ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم 14 دن کی چھٹیاں سال میں پرائیویٹ ملازمین کو دینا لیگلی بائنڈنگ ہے اس کی. باقی جو 14 دنوں سے زیادہ لیتے ہیں وہ پھر سیکنس آ جاتی ہے, وہ ادارے کی مرضی پہ دیکھتے ہوئے کہ جینون ہے, دے سکتا ہے, سیلری کاٹ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خالد بھائی صاحب, آپ نے ہمیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, کوشش کئی त मुख़्तसिर वक़्त में EOBI ऐं मज़दूरनि जे हक़नि बाबति जोड़ियल जेके क़ानून आहिनि उन्हनि बाबति तव्हांखे आगाही ॾियूं. उमेद कयूं था त अॼोको प्रोग्राम अव्हां लाइ ज़रूरु लाभाइतो साबित थियो हूंदो. इनशाअल्लाह अॻे हफ़्ते वरी का नई टॉपिक ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं. तेसीं ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.